पहले भी कुछ लोगों ने कहा था इतना लंबा हमने कटा दिया, अब तो भूल जाओगे, वो शेर पढ़ोगे, ये शेर पढ़ोगे, कैसी तकरीरें करोगे। हमने कहा जेल के अंदर के हालात इंशाअल्लाह कभी तवील दास्तान पूरी में बयान करूंगा। लेकिन एक बंदे को देखा था, उसके घर वाले भी छोड़ चुके सब, उसको छोटा सा एक केस है लेकिन जेल के अंदर उसकी जमानत होती नहीं। घर वाले कराना चाहे तो हो जाए 4 दिन 5 दिन में, लेकिन कोई चाहता नहीं। थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ता चला गया, दिमागी तवाजुन खोने लगा। होता क्या था सुनो, वो एक नॉर्मल नौजवान था और महीना गुजर जाता, कोई मुलाकात के लिए भी नहीं आता घर वाला, तो जेल में हंगामा करने लग जाता, मार तोड़ और फिर न जाने कैसी कैसी हरकतें। तो जेलर परेशान होकर के उसके घर फोन लगाता, उसके बाप को कहता कि भाई तुम अपने बेटे से एक बार मिलने तो आ जाओ, वो हंगामा करके रखा है, कभी मुलाकात भी नहीं लेते हो। उसका बाप आया, आकर के मुलाकात लिया और बेटे ने पूछा कि कब छूट रहा हूं मैं, कब निकलूंगा मैं। कहा बेटा इस मंडे को जो है तुम्हारी जमानत हो जाएगी, ये मंडे को रखा है, हो जाएगी। कहा अच्छा ठीक है। इतना खुशी खुशी सब कैदियों से मिलने के लिए आता बेरक में, ये मंडे तो मेरा हो गया, मैं जा रहा हूं, मेरे बाप ने कहा है। मंडे आता, ट्यूसडे आता, वेंसडे आता, सब चला जाता, खत्म। फिर 10-15 दिन गुजर जाते, बाप भी नहीं आता, भाई भी नहीं आता, और फिर महीना गुजरने को आता, फिर इसका दिमागी तवाजुन बिगड़ने लगता, फिर हंगामा करता, फिर जेलर फोन करके बुलाता बाप से कि मिलने क्यों नहीं आते हो। बाप आता, बेटा कोई बात नहीं, कुछ मसाइल में घिरे हुए हैं, हो सकता है जानबूझ करके उसके घर वाले कर रहे हो। कुछ लोगों को जबरदस्ती जेल में रखा जाता है, घर वाले ही रखते हैं। बाहर से अच्छा है यहां खाते पीते आराम से रहो, दूसरों की जिंदगी अजीरन करने से बेहतर है कि यहां रहो। दूसरी बार आया, कहा अब्बा कब छूट रहा हूं मैं। कहा बस इस मंडे को रखा है, वकील जो है मिला नहीं था, इस मंडे को तुम्हारी जमानत हो जाएगी। पक्की बात लेकर के आता फिर, और यहां पर बिल्कुल आयश मौज मस्ती में कि इस मंडे तो जा रहा हूं मैं। दूसरा मंडे आया, उसके बाद फिर चला गया। ऐसा 4 बार हुआ और सब कैदियों में बात मशहूर थी कि ये मंडे को जाने वाला है, और सब उसको छेड़ते थे। जब कभी उसकी मुलाकात आती तो कहते मंडे को जा रहा है ना। ये बात मजाक के तौर पर चलती रहती थी, लेकिन किसी के साथ हम मजाक करते हैं, ये नॉर्मल लाइफ होती है। लेकिन उस लड़के के मुतालिक मैंने एक बात सीखी, 4वीं 5वीं मर्तबा हो की बात है, वो मुलाकात लेकर के वापस आ रहा था, अभी उसने कुछ कहा ही नहीं, सारी बेरक में सब बोलने लग गए कि मंडे को है ना तेरी जमानत। तो इतना चिढ़ गया, क्या पता उसको बहुत हर्ट हुआ, तकलीफ हुई। उसने गरज करके चीख चीख करके कहा, गाली दे करके कहा कैदियों को कि तुम सब घिरे हुए लोगों, एक बात मेरी सुन लो, खुदा जिस दिन मेरा लिख दे, जिस दिन लिख दे, उस दिन सब के मुंह तुम्हारे काले होंगे और कोई मुझे दरवाजे में अंदर नहीं रख सकता। जिस दिन मेरे छूटने का वहां से आ जाए परवाना लिखा हुआ कि ये दिन ये बंदा छूटने वाला है, उसके बाद वो कहता है मुझे यहां का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रोक सकता। मैं देखा इतना यकीन है इसको। एक तो अपने बाप से हर बार सुनता था इस बार जमानत हो जाएगी, उस बार जमानत हो जाएगी, और हकीकत में मेरे अजीजों ये जुमेरात का दिन था जब वो अपने बाप से मुलाकात करके आया था और उसको ताना मारा जा रहा था मंडे को जा रहा है। तब उसने कहा था जिस मंडे को भी मेरा रब लिख दे, जिस दिन भी लिख दे कि इसको इस दिन यहां से निकलना है, पूरी ताकतें मिलकर के भी मुझे दरवाजे के अंदर नहीं रख सकती। इत्तेफाक की बात है उसी मंडे को उसकी जमानत भी हो चुकी थी। वो जा भी रहा था, बिस्तरे उठाया, सारा सामान उठाया और सबको पलट कर कहने लगा, देखा हकीकत में जो बेल मिलती है, जो जमानत मिलती है, वो रब्बे जुल जलाल के फैसलों से होती है। ये यकीन और तवक्कुल की बात। मेरे प्यारे और अच्छे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपका शुक्रिया कि आप लोग हमारे चैनल पर हाजिर रहते हैं। बस अर्ज़ यह है कि वीडियो को मुकम्मल सुन लिया करें।
عزیز ساتھیو، آئیے مفتی سلمان اظہری کی ایک بہت اچھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری جب جیل سے رہا ہو کر آئے ہیں تو انہوں نے وہاں کے حالات اس ویڈیو میں کس طریقے سے بیان کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میں اس وقت کس حال میں ہوں اور میرے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ وہ ساری باتیں آئیے مفتی سلمان اظہری کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سماعت کر لیجئے۔ لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے، پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی۔ اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی، وہ جا بھی رہا تھا، بسترے اٹھایا، سارا سامان اٹھایا اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا، دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے، جو ضمانت ملتی ہے، وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے مال دولت، سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اس پر اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے عزیزو، بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا۔ میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا، پھر کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے، کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں، تقاضا بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی، پھر تاریخ یاد آتی میں پہلا تھوڑی نہ ہوں۔ سیدنا حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرا یہ قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے۔ بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسلام زندہ ہوتا ہے، بس قربانیاں رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو بظاہر حالات میں ایسا ہوگا۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، پہلے بھی معلوم تھا، میں نے تقریروں میں بہت کہا بھی تھا کہ مجھے اچھا معلوم ہے کہ میری تقریروں کا انجام کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے کیسی کیسی دھمکیاں پہلے بھی دی گئی ہیں، ابھی بھی ہے۔ آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا، اب تو بھول جاؤ گے، وہ شعر پڑھو گے، یہ شعر پڑھو گے، کیسی تقریریں کرو گے۔ ہم نے کہا میرے عزیزو، آپ کیا سمجھتے ہو مچھلی کے تیرنا ختم ہو سکتا ہے، پرندے کا اڑنا ختم ہو سکتا ہے، شیر کا شکار کرنا ختم ہو سکتا ہے؟ وہ تو جانور ہے، ان کی فطرت نہیں ختم ہوتی۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری فطرت کیا ختم ہوگی؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، حق بات بولنا میری فطرت ہے، اور ہم اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتے۔ اور یہ 8 مہینے نہیں 8 سال بھی رہے، اس کے بعد نکالیں ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، حالات بظاہر کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل پر تو 1500 کے قریب نہیں 300 کے قریب کوڑے لگائے گئے تھے۔ 300 کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ انسان مر جاتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن جمے رہے، ڈٹے رہے، نہ کبھی ان کا عزم ختم ہوا، نہ حوصلہ ختم ہوا۔ ائمہ اعظام کو یہ تمام چیزیں گزرنی پڑی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں تو انتقال ہو گیا، اس امام کی جس کو کروڑوں آج فالو کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو، مصیبتیں آئیں گی لیکن اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ہر اندھیرے کے بعد اجالا
ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اور میں تو ذہن میں یہ پریپیئر کر کے رکھا تھا, ذہن میں دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھا تھا, آزاد ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی پر ہے, لیکن اگر مر کر کے میری لاش بھی باہر آتی تب بھی مجھے اس بات کا اطمینان تھا جو بات ہمیں کہنی تھی وہ ہم کہہ چکے. انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو بچوں تک یہ محفوظ بھی کرائے گا. اور مجھے تو باہر کی خبریں زیادہ نہیں ملتی تھی کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں, بچوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں, لیکن قیدی جب جاتے تھے چھٹی پر 4 دن 5 دن اور واپس آتے تو یہی کہتے ڈسکس تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا, آپ کے بارے میں ہمارا خاندان پوچھتا رہتا ہے. جیل میں آپ ہیں, فون کرو تو لوگ ہمارے متعلق پوچھتے رہتے. پھر دل میں یہ احساس ہوتا تھا. اور جیل میں بھی دیکھتا ایک ایسا بھی لڑکا تھا چین سنیپر, چین کھینچتا اور چوری کرتا واپس آتا, لیکن ایسا ڈھیٹ آدمی تھا, ایسا ڈھیٹ, میدان میں کھڑے ہو جائے, سارے قیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے اور پھر ہر دن ایک بات اتنی بول کر کے ہی جاتا, صرف اتنی بول کر کے جانا, اس کی عادت سی ہو گئی تھی. ہم دیکھتے رہے, باہر بھی یہی منظر ہے, اندر بھی یہی منظر ہے. تم کسی کی زبان کو بند کرنا چاہو, ختم کرنا چاہو تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے ہر جگہ پھیلا دیتا ہے. پھر یہ احساس ہوا میرے عزیزوں, تبلیغ اسلام صرف ہم ذریعہ ہوتے ہیں پہنچانا, میرے رب کی شان ہے, میرے رب کی شان ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں, دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں جو مجھے سننا چاہتے ہیں, اس میں بظاہر میرا کوئی کمال نہیں. بات ان کی کرو اور ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو. اسی لیے آج کے حالات میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے, اس لیے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ جو لوگ بیٹھے ہیں 8 مہینے کے بعد سن رہے, 9 مہینے کے بعد سن رہے ہیں, تو تھوڑی کسر میں بھی نکال لوں, اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزوں, سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو, اپنا مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے, گلے میں پٹے ڈلوا کر کے, ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے. بس نہیں, ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو. ساتھیوں, تو آپ لوگوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا یہ بیان سن لیا ہوگا کہ مفتی سلمان اظہری نے یہ کہا ہے کہ میری ہر ایک کے لیے دعا ہے, ہر ایک کے ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب و کامران فرمائے, اس لیے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے محبت کا برتاؤ کیا ہے اور میرے لیے کافی محنتیں کی ہیں. کچھ اس طریقے کا بیان مفتی سلمان اظہری نے جو دیا تھا, اور جیل کے اندر کے کچھ حالات انہوں نے بیان فرمائے, اور بہت ساری باتیں اپنی اس ویڈیو کے اندر مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پیارے دوستو, اگر مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ سے آپ کو محبت اور پیار ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.